साहेब तुंजी साहेबी मुअजब डिठी सूं पन बोरे पातार में और पान तारे तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब। तेरी वो जात है जिसकी हद है ना हिसाब। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। मोहतरम नाज़रीन और मौजूद सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब कुदरत कामिला के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो हैरान रह के जाते हैं। एक इंसान की सोच ही क्या, इंसान की सोच, उसकी अकल, उसकी सेंसिबल लेवल, उसकी समझदारी, उसकी खुदमंदी तो एक महदूद दर्जे के अंदर है। लेकिन फिर भी इंसान जब उसके ऊपर गौर करता है, अल्लाह की एक एक नेमत के ऊपर गौर करता है तो हैरान रह के जाता है। इतनी बड़ी आसमान की छत, एक छोटी सी छत बनाते हम, उसके नीचे हम पिलर लगाते हैं, खंबे लगाते हैं, सुतून लगाते हैं, तब जाके वो छत बरकरार रहती है। लेकिन इतनी बड़ी छत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर किसी सुतून के, बगैर किसी पिलर के खड़ा कर रखा है। ये अल्लाह की ही कुदरत है दोस्तों। फिर अल्लाह ताला ने कितनी गैलेक्सियाँ बनाई, कितने ब्लैक होल रखे, कितने शम्स, कितने नुजूम, कितने स्टार, कितने कमर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए, जिसको हम शुमार भी नहीं कर सकते। जदीद साइंस जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, नासा की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि ऐसी 250 गैलेक्सियाँ हैं और एक वो गैलेक्सी जिसके अंदर हम रहते हैं ये मिल्की वे कहलाती है। इसके अंदर 3 अरब सूरज है, 3 अरब सूरज। हम तो एक सूरज को देख रहे हैं, 3 अरब ऐसे सूरज है। और एक सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। जी हाँ, सही सुना, जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है एक सूरज। ऐसे हमारी गैलेक्सी के अंदर 3 अरब सूरज और ऐसी 250 गैलेक्सी है। अल्लाह ही बेहतर समझता है। तो दोस्तों, ये शम्स, ये कमर, ये नजूम जो अपने टाइम के ऊपर चल रहे हैं, इसकी कंट्रोलिंग, इसको चलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर कितने कमालात रखे हैं। इंसान का जो सिस्टम है, उसका बॉडी का जो सिस्टम है, निज़ाम हयात है, उसके ऊपर जब हम गौर करते हैं तो एक हैरान रह के जाते हैं। एक मनी का नापाक कतरा होता है और ऐसे स्पर्म कई करोड़ों की तादाद में होते हैं। जब वो मादरे रहम के अंदर इंटर करता है तो उसमें से 1-2 ही इंटर करते हैं और फिर उससे खून बनता है, फिर उससे लोथड़ा बनता है, फिर उससे हड्डियाँ बनती है, फिर उससे बच्चे की अफजाइश और उसकी पैदाइश का मसला बनता है। और फिर बंद कोठड़ी के अंदर अल्लाह ताला उसको ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा है, उसको खुराक भी पहुंचा रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर आदमी के ऑक्सीजन के दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मादरे रहम के अंदर वो मासूम बच्चा बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहता है। बहरहाल ये कि एम्ब्रियोलॉजी का सब्जेक्ट है, बहुत एक लॉन्ग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको इशारा इशारा करते जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला की कैसी कुदरत कामिला है। और एक बीज हम देखते हैं, उसके अंदर साइंस बताती है कि इतना डेटा मौजूद है कि जितनी दुनिया में आज तक किताबें लिखी गई, आज तक इतना एक बीज के अंदर डेटा है। और ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिलकर एक बीज नहीं पैदा कर सकती, बीज नहीं बना सकती। उस बीज के अंदर कितना तनावुर, एक दरख्त निकलता है, फिर उससे आगे बीज को बोया जाता है, उस दरख्त के बीज को, तो उसमें कितने दरख्त पैदा होते हैं। तो एक बीज के अंदर कितना डेटा है। एक तरबूज को जब हम उसको काट के देखते हैं तो उसके अंदर कितने बीज होते हैं। हमने तो एक ही बीज बोया था, फिर उसको आगे उस बीज को और बोते हैं तो उससे कितने तरबूज पैदा होते हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला का इजहार है, उसके नज़ारे हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, एक मुर्गी के इंडे को ले लो, मुर्गी के इंडे में तो हम सिर्फ जर्दी देखते हैं, ठीक है, और उस जर्दी
کہ اندر اگر کوئی چوزا پیدا کرنا چاہے، دنیا والے سب اہل دنیا والے اکٹھے ہو جائیں، سائنٹسٹ، وگیانک، انٹیلیکچوئل، سارے بدھی جیوی اکٹھے ہو کر اس کے اندر، انڈے کے اندر، اس زردی کے اندر کوئی انڈا پیدا کرنا چاہے کہ میں اس کو انڈا بنا دوں گا، اس کی پنکھڑیاں بھی بنا دوں گا، اس کی چونچ بھی بنا دوں گا، تو ہرگز نہیں بنا سکتے دوستو۔ لیکن اللہ رب العزت اس زردی کے اندر کس طریقے کا ایک چوزا پیدا کرتا ہے، کس طریقے کا ایک جانور پیدا ہوتا ہے، اس کے پنکھڑیاں بھی ہے، پنکھڑیوں کے کلر بھی الگ الگ ہیں، اس کے اندر چونچ جیسی ٹائٹ چیز بھی اللہ تعالیٰ اس زردی کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ میرے رب کی قدرت کاملہ کو تو دیکھیے۔ اللہ رب العزت کی ایک ایک قدرت کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، ایک پھول ہے، بند ہے، اس کے اندر کیڑا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت روزی پہنچا رہا ہے۔ کالا پتھر، کالی رات، اور کالے رنگ کے پتھر کے نیچے کالے کلر کی چونٹی جو ریگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ اور ایک ہاتھی جیسے جانور کو بھی اللہ رب العزت روزی پہنچا رہا ہے۔ میرے رب کی تو وہ شان ہے، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نہ حساب۔ دوستو، ایک انسان اپنے اوپر غور کرے تو بھی حیران رہ جاتا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں، 100 سیلز ہیں، 100 ٹریلین، اور ایک ٹریلین 1 ارب کا ہوتا ہے۔ اب تمہارا کمپیوٹر بھی اکاؤنٹنگ کرنے میں فیل ہو جائے گا، نہیں گن سکتا۔ انسان کی ایک باڈی کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں، اور ایک سیلز پورا اپنے اندر نظام لیے ہوئے ہے، اپنے اندر سسٹم لیے ہوئے ہے، اس کے اندر پورا ایک نظام ہے، اتنا نظام ہے جتنا نیو یارک سٹی کے اندر نظام ہے، ایک سیلز کے اندر۔ اور اتنے کیسز، کتنے سیلز ہیں؟ 100 ٹریلین سیلز انسان کی ایک باڈی کے اندر ہیں، اور ہر سیلز کے اندر ایک نظام، ایک سسٹم، ایک ویوستھا ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو کینسر انسان کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور 1 ٹریلین 1 ارب کا، اب آپ گن نہیں سکتے دوست۔ انسان کے باڈی کے اندر جو یہ وائرنگ کی گئی ہے نسوں کی، یہ نس اتنی لمبی ہے کہ ساری دنیا کا ایک بار راؤنڈ مارو، لپیٹ لیے جاؤ تو بھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کا سرکمٹانسس 40,000 کلومیٹر ہے، اس کا ایک راؤنڈ انسان کے اندر جو نس ہے، جو وائرس ہے، وائر ہے، وہ اس کا ایک راؤنڈ مار سکتی ہے۔ انسان کے باڈی کے اندر جو دل ہے، یہ دن میں 1,00,000 بار دھڑکتا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر جو گردے ہیں، وہ کئی ہزاروں بار ڈائلیسس ہوتے ہیں ایک دن کے اندر۔ اور ایک ڈائلیسس کی قیمت آپ کو معلوم ہے؟ مارکیٹ میں جا کے معلوم کرو۔ قدرت اس کو آٹومیٹک ڈائلیسس کر لی ہے گردوں کو، اور دن میں ہزاروں بار ڈائلیسس ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ جو ہے، یہ دن میں 12,000 بار جھپکتی ہے۔ اگر 12,000 بار کسی کے اوپر اس طریقے سے کرتے رہو تو زخم بن جاتا۔ 12,000 بار آپ ایک ہاتھ کو اگر چمڑی کے اوپر گھماؤ تو چمڑی اتر جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نرم ایک جو باڈی کا پارٹ ہے، اس کے اندر کیا سسٹم رکھا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں، اس کی قدرت کاملہ ہے، جس نے اس طریقے کا انسان کی باڈی کے اندر نظام رکھا ہے، سسٹم رکھا ہے۔ میرے رب کی تو وہ قدرت ہے، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب۔ وہ چٹیل میدان، وہ صحرا، وہ جنگل، جس کے اندر علامہ اقبال کہتا ہے کہ تم ایک پانی کے بلبلے اٹھانے کے اوپر تمہاری قدرت کاملہ اس کے اوپر قادر ہے، کہ تم چٹیل میدان کے اندر بھی پانی کے بلبلے پیدا کر سکتے ہو جہاں پہ کوئی امکان نہیں پانی کا۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نہ حساب۔ بے شک میرے رب کی کوئی حد ہے نہ حساب ہے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی بال پین، اس کا بھی ایک میکینک ہوتا ہے، اس کا کاریگر ہوتا ہے، اس کو بنانے والا ہوتا ہے۔
تو کہ یہ زمین اور یہ آسمان اور اتنا بڑا سورج جو 13 لاکھ زمین سے بڑا ہے، یہ ایسے کے ایسے اسٹیبلش ہو گئے، ایسے کے ایسے عدم سے وجود میں آ گئے؟ اس کا بھی کوئی کریٹر ہے، اس کا بھی کوئی خالق ہے، اس کا بھی کوئی صانع ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر میکینک کے نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلینٹ ارض کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہے، جمادات کی شکل میں، نباتات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، اس کا کریٹر کوئی نہ کوئی ہے، اور اسی کو گوڈ کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ رب کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی۔ دنیا کا کوئی بھی پتا درخت کا ٹوٹ نہیں سکتا بغیر اللہ کے حکم کے۔ جب وہ چاہتا ہے تب ایسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو عدم سے وجود میں آئی ہے، یہ میرا رب لے کے آیا ہے۔ زمین اور آسمان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دن میں مکمل کیا۔ اللہ اگر چاہتا تو آنے واحد میں مکمل کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کی مصلیت ہے، اس میں کیا راز ہے وہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ رب نے کہا ہو جا تو ساری چیزیں ہو گئی، کن فیکون۔ میرے رب کے پاس تو وہ پاور ہے دوستو۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ کوئی سپورٹر ہے، نہ کوئی نیگوشیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے رب کو، نہ کوئی مشورہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پارلیمنٹ بلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرا رب تنے تنا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، تمہارا کام بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، بھاگے اللہ لکھتا ہے، نصیب اللہ لکھتا ہے، تقدیر اللہ بناتا ہے۔ تقدیر اگر بگڑتی ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مقدر، تقدیر، نصیب، بھاگے، یہ سب کچھ ان کی ڈور، ان کا کنٹرولنگ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہارا بلیف، تمہارا وشواس، تمہارا کانسیپٹ، تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ تنے تنا ہے۔ 2 گوڈ ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے، ایک کہتا کہ ایسے ہوگا، دوسرا کہتا کہ ایسے ہوگا۔ 2 مالک نہیں ہو سکتے دوستو، مالک ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، دوسرے ہوتے تو آپس میں رائے مشورہ کر کے، جیسے ہم انسان کیسے لڑتے ہیں ایسے وہ بھی لڑ مرتے، لیکن اللہ کی ذات ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دوستو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختصر اپنا پریچے کرا دیا۔ میرے رب کی وہ ذات ہے، صاحب تونجی صاحبی معجب ڈٹھی سوں، پن بورے پاتار میں اور پان تارے تو، یہ میرے رب کی شان ہے بے شک۔